मेरी पड़ोसन जवान और खूबसूरत थी। उसने हर वक्त साफ सुथरे और नए कपड़े पहने होते। मुझे वो बहुत अच्छी लगती, मगर वो घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसका शौहर उसे तलाक देकर दूसरे शहर चला गया था। सब लोगों का कहना था कि ये एक बद किरदार औरत है, क्योंकि इसके शौहर ने खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसलिए सब लोग इस औरत से कोई वास्ता नहीं रखते थे। एक दिन मैं गली से गुजरा तो वो मुझे पकड़कर कहने लगी, मुझे बहुत तेज बुखार है, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं तरस खाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसे दवाई दिलाई और फिर जब उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे अपनी एक कमीज उठाकर दी और कहा कि घर जाकर इसे खोलकर देखना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने घबराते हुए उसके हाथ से वो कमीज ले ली। उसमें से बहुत सी प्यारी खुशबू आ रही थी। घर आकर जैसे ही कमीज को खोलकर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसमें तो मेरा मेरा नाम जावेद है। वो औरत मुझे प्यार से जुगनू कहकर पुकारती थी। वो औरत कौन? मैं यहाँ पर एक ऐसी औरत का जिक्र कर रहा हूँ जो हमारी गली में रहती थी। सब उससे नफरत करते थे, उसको बदकिरदार कहकर पुकारते थे। हमारे पूरे गांव में ये बात मशहूर थी, जबकि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं थी कि हर वक्त घर के कामों में जुटी रहे। वो सबसे अलग थलग थी। मैं जब भी अपने दोस्त को उसके घर से लेने जाया करता ताकि हम दोनों मिलकर स्कूल जा सकें, तब वो औरत फौरन से दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। उसके जिस्म से भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही होती थी। वो आंखों में काजल लगाकर रखती थी और हमेशा साफ सुथरा लिबास पहना करती थी। वो मुझे पुकार कर कहती, जुगनू, मुझे दुकान से दाल तो ला दो। वो अक्सर मुझसे दाल मंगवाया करती थी और मैं उसकी बात फौरन मान लिया करता था। एक दिन मेरा दोस्त अनवर बोला, जुगनू, तू पागल है क्या? तू इस औरत की बात क्यों मानता है? वो तो बदकिरदार है। बदकिरदार लफ्ज सुन सुनकर मैं तंग आ चुका था। मैं बोला, अनवर, आज तुम मुझे बता ही दो, ये बदकिरदार होता क्या है? अनवर ने इधर उधर देखा, फिर मेरे कान में बोला, बदकिरदार उस औरत को कहते हैं जिसके मरासिम गैर मर्दों के साथ हों, जो राह चलते मर्दों के साथ दिल लगी करने लगे। तुम इस औरत से बाज आ जाओ। मैं तो अनवर की बात सुनकर ही हैरान रह गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये औरत ऐसी निकलेगी। मैं चुप कर गया था। शाम में जब घर पहुंचा तो हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। वो सब मिलकर बार बार उसी का नाम ले रहे थे। कोई कह रहा था कि इसे गांव से ही निकाल देना चाहिए। इस जैसी बेहया औरत का हमारे गांव में रहना अच्छा नहीं है। बाकी औरतें भी इससे बुराई की तरगीब हासिल कर लेंगी। इधर उधर से ये लफ्ज सुन सुनकर मुझे भी उससे कराहत महसूस होने लगी थी। खैर, मैंने दिल में तौबा कर ली थी कि आज के बाद उस औरत की बात नहीं सुनूंगा। अगले दिन मैं अपने दोस्त अनवर को लेने उसके घर गया तो फिर से उस औरत ने मुझे पुकारा था। मैंने सुनी अनसुनी कर दी थी, मगर वो बाजार आने वाली कहाँ थी। उसने एक दो बार फिर से मुझे पुकारा तो मैं गुस्से से बोला, तुम मुझे आवाजें मत दिया करो। मैं जानता हूँ कि तुम बदकिरदार औरत हो। मुझे तुम जैसी औरत की कोई बात नहीं सुननी। उस दिन मैंने हिम्मत दिखाई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी से उसका मनहूस साया छुट गया था। वो तो पहले तो चंद मिनट खड़ी रही, फिर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में बहुत गिला था, मगर मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। उस औरत का नाम राहीला था। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी और वो कभी मेरे सामने नहीं आई थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैं बहुत बड़ा हो गया था। इतना बड़ा कि मेरी वालदा मेरी शादी के बारे में सोचने लगी थी। मैं भी खुश था कि चलो जॉब तो मिल ही गई है, अब घर भी बस जाएगा। अम्मी बोली, जावेद, तुझे कैसी लड़की से शादी करनी है? अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने एकदम से राहीला का चेहरा घूम गया। मुझे अपने आप पर हैरत हुई थी कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। अम्मी ने फिर से मुझे पुकारा तो मैं बोला, अम्मी, मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो हर वक्त खुशबू में नहाई हुई हो, साफ सुथरा लिबास पहने हुए हो। जब मैं उसे देखूं तो ताजगी का एहसास मेरे अंदर उतर जाए। मेरी अम्मी हक्का बक्का मेरी तरफ देखती रहीं, फिर बोली, ऐसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होती।
جو عورت زیادہ بن ٹھن کر رہنے والی ہو وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ مجھے امی کی بات اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اسکول اور کالج میں بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی تھیں جو سچ دھج کر رہنے والی تھیں، مگر ان میں کوئی برائی نہیں تھی۔ خیر میں نے اپنی پسند کے متعلق امی کو بتا دیا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگی، جاوید میں آج سے ہی تیرا رشتہ دیکھنا شروع کر رہی ہوں۔ مجھے پڑوسن نے ایک لڑکی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھی لکھی بھی ہے، اس لیے میں آج وہاں تمہارا رشتہ دیکھنے جاؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ امی صبح سویرے ہی پڑوسن آنٹی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ آج تو امی میرا رشتہ پکا کر کے ہی آئیں گی۔ ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے کہ امی گھر میں داخل ہو چکی تھیں اور ان کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی اور گیٹ کو بھی زور سے بند کیا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو گلاس بھر کر پانی کا پیش کیا تھا، پھر میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی کیا بات ہے، آپ بہت غصے میں لگ رہی ہیں۔ امی کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس ہمسائی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو کیا، یہ تمہارا رشتہ دکھانے مجھے کون سے گھر لے کر گئی تھی؟ وہی بد کردار لڑکی کے پڑوس والے گھر میں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا تو میں لڑکی والوں کے گھر بھی نہیں گئی بلکہ الٹے قدموں ہی واپس لوٹ آئی۔ مجھے امی کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اس حیرت کا اظہار امی کے سامنے بھی کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ اب امی مجھے اس کے ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دیں گی۔ میں بولا، امی وہ تو شروع سے ہی ہمارے گاؤں میں رہ رہی ہے۔ امی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی اور پھر امی بولی، ارے نہیں نہیں، یہ شروع سے یہاں پر نہیں رہتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہوا کرتی تھی، وہ تندور لگایا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے بڑی محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ شوہر تو اس بیچاری کا جوانی میں ہی مر گیا تھا۔ اس نے دن رات محنت کی مگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بیٹے ساجد کو نہیں کھلایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کا سہارا بن جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے تندور کی خاطر دوسرے گاؤں سے لکڑیاں لانے لگا تھا۔ وہیں پر اس گندی عورت نے اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں حیران ہوا اور بولا، امی کون سی گندی عورت؟ امی بولی، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ایک دم سے امی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں بولا، پھر کیا ہوا امی؟ امی بولی، پھر کیا ہونا تھا، ساجد اس لڑکی راہیلہ کو بھگا کر اپنے ساتھ ہمارے گاؤں لے آیا تھا۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بیچاری تو دیواروں سے سر ٹکراتی رہ گئی تھی، اور اس کے گاؤں والوں کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی لڑکی ہمارے گاؤں میں آئی ہے۔ انہوں نے پنچایتیں بلائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ساجد کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ اس کو دیکھ کر باقی لڑکے نصیحت پکڑیں اور پھر دوبارہ یہ کام کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ ساجد کی ماں بیچاری تو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مر گئی۔ اس کی موت کے بعد رحیلہ کے والدین نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب راہیلہ اور ساجد بہت خوش تھے۔ ساجد بھی کام کرنے لگا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی اسے اپنا لیا تھا۔ ایک دن ساجد کام پر گیا ہوا تھا مگر طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ اس کی بیوی نے کسی اور مرد کو گھر پر ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو ساجد غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے کلہاڑی نکالی اور شور ڈال دیا کہ وہ ان دونوں کو کاٹ ڈالے گا، مگر وہ لڑکا تیز تھا، جلدی سے فرار ہو گیا۔ تب تک گاؤں کے باقی لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ساجد کو اس انتہائی قدم سے روکا تھا۔ ساجد بولا، میں آج ہی اس گھٹیا عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے طلاق دے کر راہیلہ سے جان چھڑوا لی تھی۔ گاؤں کا ہر فرد اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ ساجد کو دلاسا دیے جا رہے تھے کہ ایسی لڑکی جو اپنے والدین کی نہیں بنی وہ تمہاری کیسے بن سکتی تھی؟ اس نے تو اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ راہیلہ ہمارا گاؤں چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلی گئی، مگر وہاں کے لوگوں نے اسے دھکے مار مار کر گاؤں سے نکال دیا تھا اور یہ اپنا سا منہ لے کر یہاں واپس آ گئی تھی۔ پھر بھی ساجد نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنا گھر اس کے رہنے کے لیے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ ساجد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی تھی، وہ مر گیا ہے، مگر سچ کوئی نہیں جانتا۔
اب وہ یہیں پر رہتی ہے، گاؤں کا ایک ایک فرد اس کی بد کرداری کا گواہ ہے، نہ جانے وہ روز بن سنور کر کہاں جاتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے راہیلا کا سجا سجایا وجود آ گیا تھا۔ اتنی بدنامی کے بعد کوئی یوں کیسے بن سنور سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی 2 نمبر عورت ہی یہ سب کر سکتی ہے، کیونکہ شریف عورت تو اس بدنامی کا دکھ دل سے لگا کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ خیر، مجھے اس دن راہیلا کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کچھ دن امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف رہی تھی۔ آخر کار انہیں ایک لڑکی پسند آ ہی گئی تھی۔ مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں بھی شادی کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر امی نے میری شادی کے تمام انتظامات کر دیے تھے، اور ایک دن منہائل میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ رسم و رواج کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی کے طور پر تحفے میں دی تھی۔ وہ بہت خوش ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا کر بولی، جاوید، میں آپ کو اچھی لگی ہوں نا؟ میں ہنس دیا اور بولا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اچھی لگی تھی تبھی تو تم سے شادی کی تھی۔ مناہل معصومیت سے بولی، میں نے سن رکھا ہے کہ شوہر اپنی من پسند بیویوں کی ہر بات مانتے ہیں، آپ میری بھی ایک بات مانیں گے کیا؟ مجھے اس کا انداز اتنا اچھا لگا تھا کہ میں بولا، ہاں ہاں۔ تب وہ بولی، بچپن ہی سے مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ابو کے وسائل کم تھے، وہ صرف خود ہی حج پر جا سکے تھے۔ جب وہ حج سے واپس لوٹ کر آئے تو اتنے خوش رہنے لگے تھے کہ کیا بتاؤں۔ وہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں باتیں بتاتے تھے، مدینے کے گلیوں کے قصے سناتے تھے۔ تب سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ آؤں، میں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی فضا میں سانس لے سکوں۔ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے نا؟ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نیک بیوی دی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا افسوس بھی تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ میں بولا، تم جانتی ہو نا کہ تمہارا شوہر بھی سفید پوش ہے۔ میں نے آج تک جو کمایا اس جمع پونجی سے شادی کر لی، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر پیسے جمع کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میری بیوی میری مجبوری سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور سلامی میرے سامنے رکھ دی اور بولی، یہ پیسے لے لے، ہم آج سے ہی حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کے وہ پیسے تھام لیے تھے۔ ہم نے خوبصورت زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ میں نہ جانے کیوں اپنی بیوی اور راہیلا میں تقابل کرنے لگا تھا کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، اور راہیلا نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، شاید وہ ابھی تک اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آئی تھی۔ میری شادی کو چند ماہ گزر چکے تھے، میری بیوی امید سے تھی، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ایک دن مجھے کام سے چھٹی ملی تو میں اپنے دوست انور کے محلے میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی اس کے محلے میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں نرم سی آواز گونجی تھی، جگنو، میری بات سنو۔ میں ایک دم سے چونک گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو مجھے دروازے پر کھڑی راہیلا نظر آئی تھی۔ آج بھی اس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ اس کی بدحالی کا گواہ تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھنے لگا تو اس نے میرا دامن پکڑ لیا۔ وہ رونے لگی اور بولی، جگنو، میں 3 راتوں سے بیمار پڑی ہوں، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ اللہ کے واسطے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تم گاؤں والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ جب تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے ایک بندے کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی کیوں سنا دی؟ کیا میں نے تم لوگوں کو سزا اور جزا بانٹنے کا اختیار دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تو تم لوگوں نے خود کو خدا سمجھ کر اسے سزا کیوں دی؟ اس کی بات سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، گناہ کی سزا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر آج تک ہم سب نے مل کر راہیلا کو سزا کیوں دی؟ میں بول اٹھا، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اسے اس کی دوائی لی اور پھر سوچا کہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ میری بیوی اسے کچھ کھلا بھی دے گی اور یہ دوائی بھی کھا لے گی۔ جب میں نے اسے اپنے گھر چلنے کو کہا تو وہ بولی، میرا قدم پڑنے سے تمہارا گھر ناپاک تو نہیں ہو جائے گا نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا تو وہ بولی،
رکو، پہلے مجھے اپنے گھر سے ایک چیز اٹھانی ہے۔ میں اسے پہلے اس کے گھر لے گیا، وہ اندر سے ایک ڈبہ اٹھا کر لے آئی۔ اب وہ میرے ساتھ چلنے لگی تھی، وہ سارا راستہ اللہ کا ورد کرتی رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاثیر تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شروع سے ہی میں راحیلہ کے لیے ایک نرم دل رکھتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اس لیے اس جذبے کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شاید مجھے اس سے عقیدت تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر جھکا دیا تھا کہ ایک بد کردار عورت سے عقیدت کیسے ہو سکتی ہے؟ عقیدت تو اللہ والوں سے ہوتی ہے۔ میں راحیلہ کو لے کر گھر پہنچا تو شکر کہ امی گھر پر نہیں تھی۔ میری بیوی مناہل بولی، جاوید یہ کون ہے؟ میں بولا، یہ ہماری مہمان ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ راحیلہ بولی، جگنو یہ کون ہے؟ مجھے بھی تعارف کروا دو۔ میں بولا، یہ میری بیوی ہے۔ راحیلہ ایک دم سے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، تم اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو کبھی رسوا مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میری بیوی جلدی سے راحیلہ کے لیے دال چاول بنا کر لے آئی تھی۔ اس نے چاول کھانے کے بعد دوائی کھا لی تھی۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو جھولی اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی تھی۔ مناہل نے ایک ڈبے میں راحیلہ کے لیے بہت سے چاول ڈال دیے تھے تاکہ وہ ساتھ لے جائے۔ مناہل کچن میں چلی گئی تو راحیلہ نے اپنے پہلو میں پڑا ڈبہ اٹھا کر مجھے تھما دیا تھا۔ وہ بولی، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولا، نہیں، میں تم سے تحفہ نہیں لے سکتا۔ راحیلہ بولی، میرا یقین کرو، یہ حرام کی کمائی والا تحفہ نہیں ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں بولا، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں کیسے یہ تحفہ لے سکتا ہوں؟ وہ میری بات سن کر ہولے سے مسکرائی تھی، کہنے لگی، جگنو میں نے اپنے ارد گرد بہت نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی اس کے لائق لگا ہی نہیں جسے میں یہ سونپ سکوں۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تم بچپن میں ہی میرا کہنا مانا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ تم رکھ لو۔ میں نے وہ ڈبہ اس لیے لے لیا تھا، اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں وہ ڈبہ اس کے جانے کے بعد کھولوں گا۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اب مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ نہ جانے راحیلہ مجھے کیا تھما گئی ہے۔ رات کے وقت جب میری بیوی سو گئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول لیا تھا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ اس میں راحیلہ کی ایک قمیض تھی جسے اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی میں نے وہ قمیض کھولی تو اس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا حج کے پیسے۔ میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ راحیلہ نے مجھے یہ کیوں دیے تھے۔ اب میں صبح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اٹھ کر راحیلہ کے گھر کی طرف چل دیا تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم سے رونے لگی تھی۔ وہ بولی، جگنو میری بڑی خواہش تھی کہ میں حج پر جا سکوں، اس لیے میں نے قطرہ قطرہ کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن اب جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تم حج نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تم سفر نہیں کر سکتی۔ اگلے سال جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تب چلی جانا، اسی لیے میں نے یہ پیسے تمہیں دے دیے کہ تم میرے نام کا حج کراؤ۔ اگلے سال تک میں زندہ بھی رہتی ہوں یا نہیں کون جانتا ہے، اور پھر تم جانتے ہو نا کہ حج پر جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں کچھ دیر بعد اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے مناہل اور اپنے پیسے جمع کیے تو وہ حج کے اخراجات کے لیے کافی تھے۔ میں نے مناہل کو بتایا کہ حج پر جانے کا انتظام ہو گیا ہے تو وہ کانپنے لگی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہمارے حج پر جانے کے سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ میں جانے سے پہلے راحیلہ سے مل کر گیا تھا۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ حج شروع ہو چکا تھا، ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی کی گواہی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تب میں بولا، اے اللہ، راحیلہ بہت گناہگار عورت ہے، اس نے تیری متعین کردہ حدود کو توڑا ہے، مگر تو تو رحیم ہے، تو اسے معاف کر دے۔ ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، جگنو۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں کے ہجوم میں مجھے راحیلہ نظر آئی تھی۔
اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ میں جلدی سے اس کی طرف لپکا تھا اور وہ حج میں مصروف تھی۔ میں اس کی جانب گیا مگر وہ تب تک بھیڑ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ راحیلہ نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ خیر، میں نے ارادہ کیا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ ملے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گا، لیکن میں اور مناہل جتنے دن بھی وہاں رہے ہمیں راحیلہ نظر نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ سارا راستہ مجھے یہ بات پریشان کی ہوئی تھی، اس لیے میں جیسے ہی گھر پہنچا تو کچھ آرام کیے بغیر ہی میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا دماغ راحیلہ کے گھر کی طرف تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں ہی گم تھا کہ میرے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ میں بولا، انکل جی، راحیلہ ابھی تک حج سے واپس نہیں آئی کیا؟ وہ انکل میری بات سن کر ہنس دیے تھے۔ وہ بولے، پاگل ہو کیا، راحیلہ تو کب کی مر گئی ہے۔ وہ انکل بولے، راحیلہ تم لوگوں کے جانے کے 2 دن بعد ہی مر گئی تھی، تمہارے لیے اپنے گھر کی چابیاں چھوڑ گئی ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا اور بولا، اگر راحیلہ مر گئی ہے تو حج پر کون تھا؟ میں جلدی سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں میری نظر ایک صندوق پر پڑی تھی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ڈائری پڑی تھی۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جگنو، میں نے آج تک اپنی اصلیت کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں صرف تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیونکہ میرا بھی ایک بھائی تھا جو بالکل تمہاری عمر کا تھا، بلکہ تم جیسا ہی لگتا تھا۔ مجھے ساری زندگی تم میں اپنا چھوٹا بھائی نظر آیا تھا۔ جگنو، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور وہ تھا گھر سے بھاگ کر ساجد سے نکاح کرنا، اور وہ بھی ساجد نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ میں نے ساجد سے بہت محبت کی تھی مگر اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا، اور ایک دن اس نے اتنا گھنونا کام کیا اور مجھے بدنام کر دیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جب ساجد گھر آیا تو میں سو رہی تھی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، مجھ پر تہمت لگا دی کہ میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا، اور پھر سب لوگوں نے مجھے بد کردار کہہ دیا تھا۔ میں نے زندگی سے منہ موڑ لیا تھا مگر تب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مدد بھیج دی تھی۔ مجھے اپنے گاؤں سے دور ایک جگہ استانی کی جاب مل گئی تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ اب میں ہر روز تیار ہو کر گھر سے نکلتی تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میرے ساتھ ساجد نے دھوکہ کیا تھا اور پھر وہ خود ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اور میں بہت بیمار رہنے لگی تھی جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں اور جلد ہی چل بسوں گی۔ اس لیے سوچا کہ تم میرے پیسوں پر حج کرو تاکہ میری بے سکون روح کو قرار آ جائے۔ راحیلہ کا خط پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ یا اللہ، ہم گاؤں والوں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا، ہم نے کسی بے گناہ کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر یہ سوچ کر دل کو سکون بھی مل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بہترین اجر عطا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سب گاؤں والوں کو جمع کر کے راحیلہ کا قصہ سنایا تھا۔ لوگ بھی پھوٹ کر رونے لگے تھے، سب باری باری جا کر اس کی قبر پر مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ آج راحیلہ گھر گھر کا موضوع بن چکی تھی، ہر فرد انفرادی طور پر اس کی بخشش کی دعا اپنے اپنے گھروں میں کروا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں نے اس کا نام راحیلہ رکھ دیا تھا۔ آج اس بات کو برسوں گزر گئے ہیں مگر مجھے جب بھی وہ دن یاد آتے ہیں تو میرا دل لرز جاتا ہے۔